औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर पुलिस और पंजाब पुलिस की बिहाफ के ऊपर हम आपके सामने हैं। हमने आपको आज जो बात करनी है वो बड़ी वाज़ेह होगी और बड़ी वाशिकाफ होगी। हमें ये भी मालूम है कि हम अदालतों में मुल्ज़िमों को पेश कर रहे हैं। हमें ये भी मालूम है इस बात का कि हमारे पे इल्ज़ामात लगाए गए पुलिस के ऊपर, जेल के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, और एक कॉन्स्पिरेसी बनाने की कोशिश की गई, जैसे कोई कॉन्स्पिरेसी की जा रही है किसी एक खास सियासी जमात के बारे में, या किसी ऐसे माहौल को क्रिएट किया जा रहा है जिस तरह किसी को नुकसान पहुंचाना मकसूद हो। हम आज ये बताएंगे आपको, जो कि हम बड़े दिन से इंतजार कर रहे थे, ताकि कोर्ट का कोई फैसला आए और हम तमाम चीज़ें आपके सामने रख दें, ताकि कल हमें ये कोई ना कहे कि तफ्तीश में क्या हो रहा है या आपने तफ्तीश को पहले एक्सपोज कर दिया। चूंकि कल एक कोर्ट का फैसला भी आया जिसकी बड़ी धूम मचाई जा रही है, तो उसका भी आपको बताया जाना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले ये बताया जाना ज़रूरी है कि क्या हुआ 9 मई को। क्या ये एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स था? और 9 मई क्या एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स के तौर पे सामने आया, या ये एक प्लानिंग थी, एक कल्मिनेशन थी, एक ऐसी एक्टिविटी थी जो बहुत पहले से प्लान की जा रही थी? इसको हम आपको विद प्रूफ्स हर चीज बताएंगे, और जो कि हम अदालतों में पेश कर चुके या पेश करने जा रहे हैं, उसके बाद हम सवालों को भी खोलेंगे और कोर्ट के फैसले के बात करेंगे, और हम उसमें हमारी अगली पॉलिसी क्या होगी। तो आइए हम अगली स्लाइड को देखते हैं। हमारी रिक्वेस्ट होगी टीवी कैमरास के साथ कि वो फोकस करते जाएं जब हम आपको बताएं कि जो हमारी टीवी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ताकि लोग भी ये देख सकें। हम आपके साथ ये PDF फॉर्मेट में भी शेयर करेंगे, ताकि अपने टॉक शोज में और बाकी जगहों पर भी आप पेश करें, और हम हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे टारगेट सिलेक्शन की, टाइम की, कैसे प्लान किया गया, क्या नेक्सस था, और विक्टिम कार्ड कैसे खेला जा रहा है और क्यों नाकाम होता जा रहा है। तो हम टारगेट सिलेक्शन की पहले बात करते हैं। अगर आप गौर से देखिए तो ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है टीवी स्क्रीन के ऊपर कि टारगेट्स कैसे सिलेक्ट किए गए। क्या ये पंजाब में थे, जो कहा जा रहा है कि IG पंजाब के गुल्लू भट्ट थे, या ये पूरे पाकिस्तान में थे, और कोई खास टारगेट सिलेक्ट किए जा रहे थे? क्या सिर्फ लाहौर की या पंजाब की लॉ एनफोर्समेंट को सिलेक्ट किया गया, या टारगेट्स पहले से सिलेक्टेड थे? और अब देखना पड़ेगा, अगर ये टारगेट्स पहले से सिलेक्टेड थे तो पुलिस के पास क्या प्रूफ है। अगले आगे हम चल के आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो आप देखेंगे कि जो टाइम का एनालिसिस है वो तमाम काम प्लानिंग के साथ था, जो हम आपको अगर टेलीफोन कॉल्स के साथ ये भी दिखाएंगे। ये तमाम जिन्ना हाउस, TF बेस मियांवाली, हमजा कैब रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान पेशावर, बन्नू कैंट, GHQ रावलपिंडी, और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर जो हमले होते हैं वो किस तरह एक टाइम पे शुरू किए जाते हैं। और तमाम इंस्पेक्टर जनरल साहिबान से हमारी बातचीत हुई है, इंटीरियर में इसके बारे में कॉन्फ्रेंस हुई है, जिससे पता चला है कि एक खास टाइम के ऊपर बड़े तरीके के साथ ये प्लान किए गए। जब हम आगे जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आएंगे हम, तो ये पता चलता है कि ये एक नी जर्क स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स नहीं था। It was not a spontaneous response or a knee-jerk reaction of certain individuals who got angry because a red line, so-called, which was, self-proclaimed self-red line was crossed. But it was something which was planned, which we are going to prove you from their own videos, recordings, tweets and social media platforms. ये सोशल मीडिया के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया, और स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक लंबे प्रोसेस के जरिए हेट मॉन्गरिंग भी की गई। हम आगे जाके आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, ये तमाम ट्वीट्स आपके पास इंस्टा में, आगे चलिएगा, ये ट्वीट्स हैं सारी की सारी। ये फेसबुक के ऊपर जो कुछ आया, और ये फेसबुक के ऊपर 9 मई को क्या कहा गया, ये तमाम हम आपके साथ शेयर करेंगे। या हमारे पास विद साउंड इसका बंदोबस्त है। काइंडली मेरी कैमरास से रिक्वेस्ट है कि इनको फोकस कीजिए, आगे दिखाएंगे हम आपको। ये वो तमाम चीजें 9 मई के जिस टाइम के ऊपर हो रही हैं, जो जो हुक्म दिए जा रहे हैं और जो जो कहा जा रहा है, आगे चलिएगा। ये 9 मई के मुख्तलिफ इनके लीडर्स, जिस तरह इस केस में हमाद अजहर साहब हैं, उनके जो अहकामात हैं और जो कुछ कहा जा रहा है वो आपके सामने है। आगे हम चल के आपको दिखाते हैं कि ये पर इनके लीडरशिप क्या बात कर रही है। हम आगे चल के आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि ये तमाम सोशल मीडिया से जो एक माहौल बनाया गया पिछले कुछ महीनों में, उसके साथ हमारे पास क्या प्रूफ है कि ये कहां से इसके ताने बाने जुन रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पुलिस ने डाल दिया या कोई एजेंसी इनके पीछे पड़ गई, या ये साफ और हकीकत है कि किसी जगह इसकी एक सेंट्रल जगह पे प्लानिंग हुई और इसको आखिर में जाके हर जगह फैलाया गया। देखते हैं जी अगली स्लाइड पे। नाउ कम टू जिन्ना हाउस, 215 कॉल्स। जी हाँ, बड़े गौर से स्लाइड को काइंडली कैमरास फोकस कर रहे हैं। हमने टीवी स्क्रीन आपके सामने लगाई है, हमने आपके सामने यहाँ पे लगाया हुआ है
215 کالز ہیں. اگر آپ اس کو فوکس نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہم آپ کے ساتھ یہ PDF بھی شیئر کرنے جا رہے ہیں. 215 کالز ہیں جو جناح ہاؤس اور 8 مارچ کے لوگوں کے ساتھ کامن ہے. یعنی 215 8 مارچ کو جو ہنگامے کیے گئے وہی ٹیلی فون کالز وہی لوگ 9 مئی میں بھی موجود ہیں. 8 مارچ کو ہنگامہ زمان پارک کے باہر کرایا گیا تھا. اب آتے ہیں کہ کس نے کتنی کالیں کی اور کورٹ کے کیا فیصلے ہیں اور ہم کس بیسس پہ ان کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. یاسمین راشد 41 کالز, اور یہ کالز GSM کی کالز ہیں, واٹس ایپ کی کالز, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جو باقی ڈیٹا ہے وہ ہم عدالت میں سامنے رکھیں گے. حماد اظہر صاحب کی کالز, محمود رشید صاحب کی کالز, اجاز چودھری صاحب کی کالز, اسلم اقبال کی کال اور مراد راز کی کال. ان تمام لوگوں کو جو ہم بڑے احترام سے جن کا نام لے رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے بارے میں جو مرضی کہیں, چاہے ہماری خواتین پولیس افسروں کے ساتھ وہ جو مرضی زیادتی کریں, ہم نے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمیز کے ساتھ ان کے نام لینے ہیں. اب بڑے غور سے نیچے دیکھیے گا, 154 کانٹیکٹس ہیں جو کہ سیم ہیں. بڑے غور سے بات سنیے گا, 154 کانٹیکٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو کہ سیم ہے 8 مارچ کو اور سیم ہے 9 مئی کو. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو ہراول دستہ ہے اور وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود ہیں جس کی جیو فینسنگ ہو چکی ہے. لاہور سے آگے چلتے ہیں کہ لاہور کے علاوہ راولپنڈی میں یہ وہ ایکیوزڈ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے, جن میں کسی کا نام تو ٹائیگر بھی ہے ماشاءاللہ, اور یہ 88 کالرز ہیں جو کہ ان کی لیڈرشپ کے ساتھ لنکڈ ہے, جس کی جتنی کالز ہیں وہ موجود ہیں. یہ ریگولر کالز ہیں جو کہ قابل ادخال, یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. یہ GHQ کا کیس ہے, سیم ٹائمنگ ہے جیسے کو بتایا گیا, سیم ٹارگٹس ہے آپ کی اسٹیٹ کے نیشنل انسٹیٹیوشنز. So I would like to address everybody who understands English or is very fond of this language despite knowing the Urdu language. That is, for all those who are abroad and expats, these are the people who made these calls on the GSM network. The calls and all other data on the WhatsApp group is going to be shown to you later, with the proofs of which are going to be shown to the courts as well. فیصل آباد ISI کا آفس جس کے باہر ایک شہید کی یادگار ہے, اس شہید کے والد آج ہسپتال چلا رہے ہیں اٹک میں اور غریبوں کا مفت علاج کر رہے ہیں. تمام روڈز کے تمام چوکوں کو چھوڑتے آئے اور ہمارے کپتان شہید کی جو کہ ہمارے آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے شہید ہوئے, ان کے بورڈ کو, ان کی یادگار کو توڑا گیا, مس کیا گیا, جو الحمدللہ ہم نے پہلے سے بہتر بنائی ہے, اور اس کی کنٹریبیوشن فیصل آباد کے عوام نے خود کی ہے. لہٰذا یہ وہاں پہ حملہ ہے, یہ کالز ہیں اور ان کے نام ہیں بندوں کے. 25 کالر جو ہے ان میں سے ایسے ہیں 25 کالرز جو ISI فیصل آباد میں موقع پہ موجود تھے. کائنڈلی سکرینز کے اوپر فوکس کیجئے گا, کائنڈلی ان PDF کو دکھائیے گا. آگے چلتے ہیں. میاں والی PF بیس, وہ جس نے ابھی نندن کو چائے پلوا دی, وہ ایئر فورس جس نے بھارت کے, بلکہ اس کو لفظ ہندوستان استعمال کرنا چاہیے, ان کے دان کھٹے کر دیے. دشمن وہاں نہ پہنچ سکا, اپنوں کو وہاں پہنچایا گیا. 1260 فٹ کی دیوار توڑوائی گئی, پاکستان ایئر فورس کے اوپر فائرنگ کرائی گئی. MM عالم جو کہ ہمارے قومی ہیرے, ان کے جہاز کو جلایا گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ کالز ہیں, اور آپ دیکھ لیجئے کہ تمام کالز کی ٹاپ لیڈر کے خلاف ایک کال کا ہمارے پاس حساب ہے, ایک کال کا ہمارے پاس نمبر موجود ہے کالر کا, اور ہم عدالت میں پیش کر رہے ہیں. آگے چلیے جی. یہ آتے ہیں اس کال کے ٹیکنیکل انالیسس کی طرف. یہ اب بڑے غور سے آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے. ٹیکنیکل انالیسس پہ کلک کیجئے گا جی, اور اگر اپنی اسکرین پہ آپ دکھائیں گے یہ ٹیکنیکل, یہ یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بڑے غور سے اس ڈیٹا کو آپ نے لینا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہے, تاکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی, ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے ایکسپرٹس, تھوکے چاٹنے کے ماسٹرز, وہ آرام سے اپنی بہت ساری ٹویٹس کو ڈیلیٹ کر دیں. جی آتے ہیں سب سے پہلے اکیوز جو کہ ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ تھے. یہ تمام ٹیلی فون کے ساتھ 165 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 37 اریسٹڈ ہیں. اس پہ کہتے ہیں کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا. بی پارٹیز جن کے ساتھ ان 165 کا رابطہ تھا جو جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے, 101 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 18 گرفتار ہیں. نادرا کی تصویروں کے مدد سے, آپ کے ڈیٹا کی مدد سے, جو انہوں نے خود بڑے فخر سے پوسٹ کیا, شناخت کیے جا چکے ہیں. جناح ہاؤس کے اندر ہم نے جو آپ کو بتایا 9 کو اور زمان پاک 8/3 کو, یعنی یہ پہلے ہنگامہ کیا جس میں زیادہ نہیں, ادھر تو 184 پولیس والے زخمی کیے, اس دن انہوں نے صرف 34 پولیس والے زخمی کیے تھے. اس دن کے 120 بندے آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 19 گرفتار ہو چکے ہیں. آئیے چلتے ہیں وہ لوگ جو کہ بی پارٹیز بنتے ہیں, جن کے ساتھ رابطہ آگے کرتے ہیں. یہ لوگ 152 آئیڈینٹیفائڈ ہیں, 40 گرفتار ہیں, اور یہ قابل ادخال شہادت ایڈمیسیبل ایویڈنس ہے. All this
will be presented in the court of law, اور ہم اس میں ڈسچارجی کی طرف بھی آتے ہیں جس کے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب ہم آتے ہیں ایکیوز جو آئیڈینٹیفائی کیے ان کے واٹس ایپ گروپ سے. I told you very categorically and clearly, میں نے آپ کو بڑے واضح بتایا تھا کہ ان کے اپنے ٹیلی فونز کے اوپر جس طرح آپ صحافی حضرات اور پاکستان کے دوسرے لوگوں کے واٹس ایپ گروپس موجود ہیں جس کے اوپر ہم آپس میں بات کر لیتے ہیں اور ایک میسج سب لوگوں کو پہنچ جاتا ہے, اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. واٹس ایپ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ تو کسی ایجنسی کی سازش نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر جو میسیجز ہیں 170 بندے ہم نے اس پہ آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, 11 گرفتاری ڈل چکی ہے, عدالتوں میں جا چکے ہیں. یہ ریکارڈ انشاءاللہ تعالیٰ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے ساتھ ہم پیش کریں گے جس کو کوئی دنیا کی عدالت ڈینائی نہیں کر سکتی کیونکہ وی کانٹ کریٹ دیٹ. ان 708 بندوں میں سے جو آپ کہتے ہیں گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں, ریڈز کیوں ہو رہی ہیں, ثبوت کیا ہے, وہ یہ ثبوت ہے جس کی وجہ سے 125 بندے عدالتوں میں پیش کیے جا چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. ہم اب آگے چلتے ہیں. اب آپ کا دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے جو آپ کے سوالات ہیں ان کو ہم پہلے جواب دیتے ہیں. وکٹم کارڈ پلئنگ. عرض کیا گیا ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ پولیس نے لڑکیوں کے ساتھ زیادتی کی. پہلے بتایا گیا کہ ہم نے 40 بندے مار دیے, پھر پتہ چلا ہو نہیں 25 بندے مار دیے. پھر جب ہم نے بتایا کہ لاشیں لائیے جاتے ہیں ان کا ڈی این اے کروا لیتے ہیں تو پتہ چلا 4 بندے جو انہی کی فائرنگ سے, یا وہ بچہ غریب جس کو انہوں نے ہماری فائر بریگیڈ نہیں جانے دی اور ہماری ایس پی کو انہوں نے ہماری پولیس کو دھکے دے کے نکالا جو دھوئیں میں بیچارہ پھنس کے شہید ہو گیا, اور وہ لوگ جو ان کی گولیوں کے ساتھ شہید ہوئے. پولیس گولیوں کے بغیر تھی, آرمی نے گولیاں نہیں چلائیں. وی آل نو دیٹ. یہ ہیومن رائٹ کے ابیوزز. اب ان پہ آتے ہیں کہ جناب ان لوگوں نے جو جھوٹ بول بول کے قوم کو یہاں تک لائے, آج ایک نیا جھوٹ ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز, پاکستان کی آرگنائزیشنز, اینڈ آئی وانٹ ٹو ایڈریس ایوریبڈی ہو کین انڈرسٹینڈ انگلش. وی آر کمیٹڈ ٹو اکاؤنٹیبلٹی. If there is a fault in our department, if a woman police officer goes and wants to arrest a lady who is throwing stones or doing something unlawful, and اس میں وہ گالیوں کے الحمدللہ انہوں نے ہمارے پہ بچھاڑ کی, اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ وہ گالیاں تو شاید پولیس والے بھی نہیں دیتے. اس پہ اگر کوئی ریاکشن ہے, we are even ready to face that and we are ready for that accountability as well. اتنی ہزار ریڈوں میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے with women police officers. فالس کلیمز کیے گئے and I want to address each and every claim. اس کے بعد لا انفورسمنٹ ایجنسی کو ملائن کیا گیا اور کہا گیا ٹریٹمنٹ ہوئی ہے فیمیلز کے ساتھ زیادتی. ہماری ایس ایس پی صاحبہ موجود ہیں. زیادتی کی آپ نے, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, بالکل خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری ایس ایچ او کے ساتھ زیادتی ہوئی, ہماری اے ایس پی اور ایس پیز کو مارا گیا, ان کے بازو توڑے گئے, ہمارے آفیسرز کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور آپ نے جھوٹی ویڈیوز, جھوٹی تصاویر کا سہارا لیا. آئیے اس کو دکھاتے ہیں, کائنڈلی دیکھیے گا. میں بڑے سپیڈ سے گزاروں گا. ایک ایک ویڈیو, ایک ایک چیز اویلیبل ہے, بعد میں آپ کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہے بدمست ساتھیوں کو, تو پہلے کنفرم کر کے ڈالیا کیجئے. ہمارے سامنے نیشنل میڈیا موجود ہے, ہم حاضر ہیں ایک ایک کا جواب دینے. چلتے جائیے. یہ چیکوسلوواکیہ کی ماڈل, چلتے جائیے. یہ آپ کے خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کب کی ہے؟ 2021 کا واقعہ ہے. کچھ یاد کیجئے گا 2021 میں کس کی حکومت تھی. آگے چلیے. یہ ایک اور واقعہ جس میں ہمارا کہا کہ لڑکی خدا نہ خواستہ یہ معذور تھی, ہم نے جا کے دکھایا, ان کا نام دیا, جو انہوں نے گالیاں نکالی وہ بھی ہمارے پاس آن ریکارڈ ہے. آگے چلیے. یہ واقعہ 2009 کی ویڈیو, مطلب کچھ زیادہ پرانے تو نہ جائیے, اب تو یہ پولیس افسر ریٹائر ہو چکے. آگے چلیے. 2019 کی ویڈیو, کچھ تھوڑا دوبارہ یاد کیجئے پلیز. ٹرائی ٹو اسکریچ یور میموری, اور اس کو اٹھائیے اور جگائیے اور بتائیے کہ 2019 میں کون تھا. آگے چلیے. 2021 کی ویڈیو, تب تو یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی نا, وہ ویڈیو آپ نے ڈیلیٹ کی ہے, اپنی ٹویٹس ہم آپ کو دکھاتے ہیں, یاد دلاتے ہیں. آگے چلیے. وکٹم کارڈ پلے کرنے والے 2019 کی ویڈیو. آگے چلیے. اور یہ بتایا گیا یہ سندھ میں سرکاری ملازم تھا اور اس کو ہمارے پہ ڈال دیا گیا. آگے چلیے جی. یہ 2020 کی ویڈیو, تھوڑی سی گو ڈاؤن یور میموری لین پلیز. آگے چلیے. یہ کیا یوٹیوب چینل کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کی ویڈیو پھیلائی گئی, وہ بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. نیکسٹ چلیے جی. یہ خدا نہ خواستہ کہا گیا عمران ریاض کی تشدد سے موت ہو گئی, ہم نے اس کے لیے ورکنگ گروپ بنایا ہوا ہے, کل اس کا اجلاس ہے, پرسوں عدالت میں اس کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی. بالکل ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا موجود نہیں ہے ٹو سرو دس. آگے چلیے. ایک شخص کا کہا گیا جس نے موڑ چوری کیا, ہم نے اس کو مار مار کے مار دیا. ہم نے آپ کے سامنے ویڈیو پیش کی, الحمدللہ وہ زندہ ہے. یہ کسی اور کی تصویر پیش کی گئی, اور ہاں
for the pseudo intellectuals of this country. There was a photograph of a woman who was getting Botox done on a screen. کہا گیا ہم نے اس کو مار دیا ہے. وہ خاتون جو کہ لیڈر تھی آپ کی, وہ بوٹاکس کروا رہی تھیں. آگے چلیے, یہ تصویر 9 مئی کا تسلسل یہ کسی اور جگہ کی ہے, ہمارے پہ ڈالی گئی. آگے چلیے, اس طرح ہم آگے چلاتے جائیں گے, آپ دکھاتے جائیے, بس ہم دکھاتے جائیں گے آپ کو جو آپ جھوٹ بولتے ہیں. چلتے جائیے. جی ہاں, تو یہ ہم نے جو وومن کو کیا, ہمارے پاس تمام وومن آن ریمانڈ ہے. اب جج صاحبہ کا حکم سنیے. جج صاحبہ نے کہا صبح ان کو آپ نکالیں گے, انٹیروگیٹ کریں گے, شام کو واپس کر دیں گے. ایوری پولیس اسٹیشن ہیز کیمراز, all the lockups of cameras. Women are kept in the women police station under custody of women police officers, supervised by senior women police officers. Everything is recorded. جب جیل میں جائیں, there are 150 cameras, 150 cameras ہیں. That is also recorded. Jail record is available. There are only 50 odd women. پہلے ہم نے 47 بتائی تھی, اب ہمارے پاس ریمانڈ پہ ہے. جو ہمارے پاس ریمانڈ پہ اس کا بھی ریکارڈ ہے. غالباً کچھ ہزار بتائی گئی ہیں 50 کے اندر. آگے چلتے ہیں جی. اب آپ کو ایک آڈیو سناتے ہیں. کہا گیا کہ یہ آئی ڈی کے گلو بر تھے. کہا گیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے ڈالے. آپ غور سے کائنڈلی ان کو فوکس کیجئے گا اور یہ ریکارڈنگ سنائیے گا. آواز کی ریکارڈنگ کے لیے جب ہم جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں اس بندے کی آواز کی ریکارڈنگ کرنی ہے, ڈاکٹر صاحبہ کی, تو وہ کہتے ہیں ہمیں ریمانڈ نہیں دیتے کہ آپ کے صفحہ مثل کے اوپر وہ نامزد نہیں ہے, ان کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ نہیں ہے. ہم نے بتایا کہ ہم نے فوٹوگرافک ایویڈنس لینی ہے, ہم نے ان کے فون کے ساتھ ثابت کرنا ہے بیونڈ آؤٹ آف ڈاؤٹ, اور تیسری چیز ہم نے ان کی وائس ریکارڈنگ کو کنفرم کرنا ہے. ان 3 چیزوں کے لیے ہمیں ریمانڈ نہ دیا گیا. ڈسچارج کی جس کا بڑے دھوم مچائی جا رہی ہے. قانون ہے, ہم اس کے خلاف اپیل کریں گے. جج صاحبہ کی ہم آج بھی اتنی عزت کرتے ہیں, ہم اگلی ایویڈنس بھی ان کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے رہیں گے. سنیے ذرا خود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام گروپوں میں میری آواز سننے والوں, خاص طور پر سوشل میڈیا کی ٹیم, آج امتحان کا وقت ہے. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کے ساتھ میں کورٹ کمانڈر ہاؤس پہنچ چکا ہوں. ہمارے ساتھ اس وقت اعجاز چودھری صاحب اور محمود رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اس وقت ہم کورٹ کمانڈر ہاؤس گھر کے باہر پہنچ چکے ہیں. آج خان صاحب کا امتحان ختم ہوا اور ہمارا شروع ہوا. ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی طرف سے ہمیں کلیئر انسٹرکشنز ہیں, ان کا حکم ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائیں گے. اعجاز چودھری صاحب نے بھی مجھ سے وعدہ کیا ہے, ہم رکیں گے نہیں. تمام پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کور کمانڈر کے گھر فوری طور پر پہنچے. تھینک یو جی, آپ نے آواز سن لی, ہم آپ کو سرو بھی کر دیں گے, دے بھی دیں گے. اگلا سن لیجیے. ڈاکٹر صاحبہ سارے جو ہیں وہ کورٹ کمانڈر جا رہے ہیں ہاؤس پہ. یہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہتا, سب چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جایا جائے. تو اکٹھے ہو گئے. یہ چلیے اور سنیے. یہ اب اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کیا تھا. یہ اب آپ کو ہم نے دکھا دیا. یہ آخری چیز آپ کو دکھا رہے ہیں, یہ دیکھ لیجیے کائنڈلی. کیا یہ گلو بٹ ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, اور کون کیا کر رہا ہے. یہ تمام ویڈیوز ہیں. اب عدالت میں یہ بتانا پڑتا ہے, بڑے غور سے میری بات سنیے گا کائنڈلی. یہ دیکھ لی, پہلے آپ دکھا چکے جی, تھینک یو ویری مچ. یہ پریزنٹیشن کو ختم کیجیے. اب کیا یہ خاتون جو نظر آ رہی ہیں یہ یاسمین راشد ہیں؟ کیا ان کی آواز جو ہے وہ یاسمین راشد صاحبہ کی ہے؟ کیا یہ بات ان کے ٹیلی فون میں موجود ہے کہ یہ وہاں موجود تھی؟ کیا جیو فینسنگ میں جو آئے ہیں وہ فون سے موجود ہے؟ کیا اس ٹیلی فون کے اوپر جو واٹس ایپ ٹیکسٹ آئے تھے وہ موجود ہیں یا ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں؟ اس کے لیے فون چاہیے, فوٹوگرامیٹک ایویڈنس چاہیے, اور وائس کے لیے چاہیے. فیصلے کو ذرا غور سے پڑھیے گا. جج صاحبہ فرما رہی ہیں کہ یہ چیزیں مانگنے کے لیے یہ ریمانڈ مانگتے ہیں, لیکن چونکہ وہ نامزد ایف آئی آر نہیں ہے یا سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے اندر موجود نہیں ہے, تو نامزد ایف آئی آر تو ہم نے بہت سارے لوگ نہیں کیے, ہم نے تو اس کو پروف کرنا ہے, جو ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں پروف کریں گے, جا کے جس عدالت میں جائیں گے پروف کریں گے. اور باقی مقدموں میں جہاں پہ سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ عدالت کے سامنے پیش کر دیں گے. سو ویری اوبیڈینٹلی وی آر گوئنگ ٹو ایڈریس the issue of appeal against the decision, اور باقی کیسز جو 3 ہیں ان میں بھی ہم پیش کر دیں گے. لہٰذا یہ تمام ایویڈنس جو آپ نے دیکھی, کسی کو شک ہے کہ یہ یاسمین راشد صاحبہ تھی؟ نہیں. لیکن عدالت میں ثابت کرنے کے لیے اس کی تصویر
ان خاتون کی تصویر اس ویڈیو کے ساتھ میچ کرانا ضروری ہے جس کے لیے ریمانڈ کو طلب کیا گیا تھا، جو ہائی کورٹ میں رکھیں گے۔ ہم نے ابھی تک اپنے آپ سے بہت ریسٹرینٹ کیا ہے۔ ہم نے ایف آئی اے سے رابطہ کیا اور آپ لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیا کارروائی کی جب انہوں نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، جب جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے ایس ایچ او وومن کو مارا، جنہوں نے لیڈی آفیسرز کے بازو توڑے، جنہوں نے ان کی جعلی تصویریں لگائی، جنہوں نے ان کے نیچے غلیظ گالیاں لکھی، میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ ٹویٹس کر رہے ہیں، بہت سارے تو اس میں سے پیڈ ہیں، ان اکاؤنٹس کا ہم نے پورا سوشل میڈیا انالیسس کیا ہے۔ یہ تمام اکاؤنٹس کسی اور جگہ کچھ نہیں کرتے، صرف ان میں سے کچھ گالیاں دینے پہ ہیں، کچھ لوگ جو پولیس کی تعریف کریں ان کو گالیاں دینے پہ ہیں، اور کچھ جھوٹی انفارمیشن پھیلانے پہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کی کہیں اور ٹویٹ نہیں ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک دو دن میں ایکسپوز کر کے جب آپ کہیں گے دے دیں گے۔ لیکن جو گالیاں آپ نکال رہے ہیں، ہمیں نکال رہے ہیں، ماؤں بہنوں کو نکال رہے ہیں، جو زیادتی کر رہے ہیں خواتین کے ساتھ آپ لوگ، کیا یہ گالیاں آپ اپنی والدہ اور بہن کے سامنے نکال سکتے ہیں؟ کیا ٹویٹ جو آپ یہ کر رہے ہیں، کیا یہ اپنی بیگم اور بیٹی کو دکھا سکتے ہیں؟ اگر تو ایسا ہے پھر تو مجھے بہت ساری چیزوں کا شک ختم ہو گیا، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کائنڈلی مہربانی فرمائیے اپنی عاقبت خراب نہ کیجیے۔ ہاں، قانون اپنا رستہ لے چکا، قانون فیصلہ کر چکا، اور انشاءاللہ تعالی the state is going to respond in a manner کہ جس طرح آپ نے پہلے پولیس کو نیچا دکھایا، آپ نے مختلف ججوں کے ساتھ زیادتی کی، اب آپ ایک آخری انسٹیٹیوشن کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکیں گے۔ اس ملک کی تمام ایجنسیز، تمام لا انفورسمنٹ اتھارٹیز اور تمام لیڈرشپ، چاہے وہ پولیٹیکل ہے چاہے وہ کوئی اور ہے، وہ تمام اکٹھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عدالت میں ان تمام چیزوں کو ثابت کریں گے۔